नाइबान रसूल, मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर व मुवक़्क़र उलमाए सुन्नत, बरादरान मिल्लत इस्लामिया व ख़ाहरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान, व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल ख़ैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइर रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह, व मन तवल्ला फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख़्तारुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआज़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि किराम व ग़ैरि करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। सबा न छेड़ अभी सुम्बुल गुलाब का जिक्र, हम अपने नबी के पसीने की बात करते हैं। मेरे अजीज़ों हाज़रीन, सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ मजलिस उलमा का और मिंबर पर जलवाबार मुक़्तदर मुअक्कर उलमाए ज़मील एहतराम जो सब मेरे से बड़े हैं। जिस वक्त से मैंने कलकत्ता में कदम रखा उस वक्त से लेकर अब तक इनकी इनायतें मोहब्बतें मुसलसल हैं, और जब ये मुझे नहीं जानते थे तब से इनका ताउन है, इसलिए कि हमारी डोर बंधी हुई है ताजदार मदीना से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या और बात जब कभी कोई हुजूर की बात करता हुआ नजर आता है तो उसके लिए हमारा सारा खुलूस और मोहब्बतें निकल कर बाहर आती हैं। तो मुझसे जो कुछ भी इन्होंने मोहब्बत किया वो मेरा चेहरा देख करके नहीं है, मेरी टोपी देख करके नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुलामी मुस्तफ़ा की बुनियाद पर। इसी निस्बत की बात तो अभी हजरत फरमा रहे थे, जिसको लेकर के मैं ये फख्र से कहता हूँ, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती, क्या बात है। अल्लाह इकबाल। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती, हमारी सदियों रहा है दौरे दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, और फिर बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। बेशक यही वो निस्बत पाक है जो तुम्हें कभी मिटने नहीं देती। वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कदमों की निस्बत है जो 1000 टुकड़े हो जाने के बाद फिर तुम्हें मुत्तहिद कर देती है। दुनिया इस बात पर रिसर्च करती जा रही है, पीएचडी पर पीएचडी करती जा रही है कि इनके बगदाद को 6 मरतबा तबाह किया गया, काहिरा को उजाड़ दिया गया, तराबलस को, गरनाता को, मुसलमानों को तोड़ फोड़ दिया गया, कई मरतबा हुआ। लेकिन आज फिर देखा जाए तो मुसलमान एक परचम में आ जाते हैं और फिर से इनकी अजानें गूंजती हैं, फिर से इनके चेहरे चमकते हैं। जिस कौम को इतना कत्ल किया गया हो कि दरियाए दजला उनके खून से लाल हो गया हो, जिन मुसलमानों की खोपड़ी से मीनार तामीर कर दिए गए, फिर आज वो कौम दोबारा जिंदा और फिर कसरत से बढ़ती जाती है। आखिर इसमें राज क्या है? एक यहूदी आलिम ने लिखा है अपनी किताब में, हमने इन पर बहुत तहकीकात की, इनको मारने से कुछ होता नहीं, इनके बच्चों को काटने से कुछ होता नहीं, इनकी बीवियों को बेवा करने से भी कुछ होता नहीं, इनकी मस्जिदें तोड़ देने से भी कुछ होता नहीं। वापस ये जम जाते हैं
ایک چیز ہے جو ان کو بار بار جمع کرتی ہے، وہ ہے روح محمدی، سبحان اللہ جس کو لے کر کے اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دیا۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ روح محمدی جو تمہارے سینوں میں ہے، یہ اگر نکل گئی تو تم تو چلتی پھرتی لاش بن جاؤ۔ اور ایک بات یاد رکھ لینا، جب تک میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا ایک ذرہ بھی تمہارے سینے میں باقی ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی، یہاں وہ ختم نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن جہنم میں ڈالے بھی جائیں، جہنم میں بھی ڈالے جائیں، مثقال حبۃ خردل، حدیث میں ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے سینے میں حضور کی محبت ایمان ہے، اسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بھی نکالیں گے۔ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اور محبت ہو، وہ جہنم سے نکل سکتا ہے، تو ان کفار و مشرکین کے پنجوں سے کیوں نہیں نکل سکتا؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے عزیزو۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ ہم آج اس بات کا اعلان بڑھ چڑھ کر کے کریں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور یہی وہ دولت ہے جو تمہارے سینوں سے دنیا چھین نہیں پاتی، یہی وہ دولت ہے جو کہیں سے جمع نہیں کیا جا سکتا۔ عروہ بن مسعود ثقفی کافروں کی طرف سے، مکہ کے قریش خاندان کی طرف سے قاصد بن کر کے آیا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی جمع کی ہوئی طاقت دیکھنے کے لیے حدیبیہ کے موقع پر مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے اسے قاصد بنا کر بھیجا تھا، جاؤ دیکھاؤ محمد اور ان کے ساتھیوں نے کتنی فوج جمع کی، کیونکہ یہ قیصر اور کسریٰ سے لڑنے کی بات کرتے ہیں، سپر پاور سے ٹکرانے کی بات کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی آیا اور دیکھا، غور سے ہر چیز کا اس نے ملاحظہ کیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا مغرب کی اذان ہو رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو کے لیے جا رہے ہیں، صحابہ ارد گرد جمع ہو گئے، یہ عروہ کہتا ہے میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہا اذان ہوئی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، کہا یہ بھیڑ بھاڑ کس چیز کی ہے؟ لوگوں نے کہا جاؤ تم ہی دیکھ لو۔ جب یہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آیا تو دیکھا بیچ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، صحابہ اطراف کھڑے ہیں، جب میرے آقا ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، صحابہ کوئی دامن آگے کرتا ہے، کوئی ہاتھ آگے کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کھنکار کے نکالتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے چہرے پاک سے جو کچھ بھی وضو کا پانی جو گرتا ہے صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، دامن میں لے رہے ہیں اور پھر چہرے پر مل لیتے ہیں، جسم پر لگا لیتے ہیں۔ ان ظالموں کو بتاؤ جو تبرک کے خلاف بولتے ہیں، صحابہ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ حضور کے جسم سے مس ہوا قطرہ بھی شفا یاب، صحابہ کا یہ عمل بریلی والے آج بھی کرتے ہیں۔ ہم چومتے اسی لیے ہیں تبرکات کو کہ اس لیے کہ صحابہ نے ہمیں بتایا ہے، صحابہ یہ قطرے جو حضور کے وضو سے گرے ہوئے ہوتے اسے چہرے سے لگا رہے، بدن سے لگا رہے ہیں، پورا وضو مکمل ہوا، ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرا، سب صحابہ کی گود میں، ان کے لباس پہ یا ان کے ہاتھوں پر۔ عروہ بن مسعود ثقفی واپس پہنچا اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس اور جا کر کے اس نے کہا محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے کی بات چھوڑ دو۔ لوگوں نے پوچھا کیا بہت بڑی طاقت انہوں نے جمع کی ہے؟ عروہ بن مسعود نے کہا بہت بڑی طاقت تو نہیں، لیکن ایسے فرزانے جمع کیے، ایسے پروانے جمع کیے ہیں کہ ایسی عزت و تقریب میں نے قیصر اور کسریٰ کے دربار میں بھی نہیں دیکھی، بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں بھی میں نے نہیں دیکھی۔ لوگ طاقت و قوت کے بل بوتے سپاہیوں کو جمع تو کر سکتے ہیں، لیکن جان لٹانے والی محبت سے محمد عربی کے فرزانوں میں ملتی ہے۔ اور عروہ بن مسعود نے یہ کہا مکہ کے قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے اس قوم سے لڑنے کا ارادہ ترک کر دو، چھوڑ دو، جو اپنے نبی کے وضو کے قطروں کو زمین پہ گرنے نہیں دینا چاہتی، وہ ان کا خون کا گرنے دینا چاہتی۔ ہاں یہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے عظمت صحابہ کے دلوں میں تھی، میرے عزیزوں آج اسی کو تحفظ ناموس رسالت کہا جاتا ہے۔ صحابہ نے حضور کے کھنکار کو زمین پہ گرنے نہیں دیا،
اور ان کی شان کو ہم آج کیسے گرنے دیتے، ان کے نام پاک کو گرنے کیسے دیتے؟ اسی لیے اکثر میں کہا کرتا ہوں، اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں، ناموس رسالت کی حفاظت کی بات آتی ہے تو احادیث میں ایک خچر کا ذکر آیا ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گفٹ کیا گیا۔ خیبر کے موقع پر حضور کو ایک خچر ہدیے میں دیا گیا تھا، اور وہ خچر جب حضور نے قبول کیا تو اس نے اپنی زبان سے حضور کو کچھ کہنے لگا۔ میرے آقا کان لگا کر سنتے تھے اور مسکراتے تھے، وہ جانوروں کی بھی بولیاں جانتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ خچر آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ سنو میرے عزیزوں، حضور کی عزت کی حفاظت کیا ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں ان خچروں کی نسل میں سے ہوں، ان خچروں کی نسل میں سے ہوں جن کی پیٹھ پر پہلے انبیاء سواری کرتے تھے۔ میرے آبا و اجداد کی پیٹھ پر بنی اسرائیل کے انبیاء سواری کرتے تھے، اور وہ خچر کہتا ہے میں اس نسل کا آخری خچر ہوں، اور آپ سلسلہ انبیاء میں آخری رسول، آپ آخری نبی ہیں، اور میں اپنے نسب کا، اپنے نسل کا آخری خچر ہوں۔ اب جو بات ہے جو مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے، حضور سے پوچھا گیا آپ مسکرائے کس بات پر؟ میرے آقا فرماتے یہ خچر مجھ سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک یہودی کے ملک میں، اس کا آقا، اس کا مالک یہودی ہے، وہ خچر کہتا ہے جب سے میں اس یہودی کی ملکیت میں، قبضے میں ہوں، آج تک کبھی اپنی پیٹھ پر اسے بیٹھنے نہیں دیا، کبھی بیٹھنے نہیں دیا۔ جب کبھی میرا مالک یہودی بیٹھنے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا، میں اسے گرا دیتا، اپنی پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دیا۔ پوچھا کیوں؟ تیرا مالک ہے، تیرا آقا ہے، تجھے خریدا ہے۔ تو اس خچر نے کہا میرے باپ داداؤں نے مجھے وصیت کی تھی کہ اس پیٹھ پر سید الانبیاء سواری کریں گے، سید الانبیاء سواری کریں گے۔ وہ خچر کہتا ہے اس دن سے میں نے اپنی پیٹھ کو بچا رکھا ہے، میں نے سنبھال رکھا ہے کہ سید الانبیاء سواری کریں گے۔ میرے عزیزوں، اس خچر کو اتنا خیال تھا کہ جس پیٹھ پر سید الانبیاء سواری کرے کوئی نجس بیٹھ نہیں سکتا، اپنی پیٹھ کو کسی نجس کے لیے اس نے کبھی تیار نہیں کیا۔ اسی کو کہتے ہیں اے نوجوانوں، ناموس رسالت کی حفاظت۔ کاش اس جانور نے جتنا خیال کیا میرے مصطفیٰ کریم کی عزت کا، آج امت اتنا خیال کرنے لگ جائے۔ آج تمہارے کندھوں پر کون بیٹھتا ہے، تمہارے سر کہاں جھکتے ہیں، تمہارے ہاتھ کس کے ہاتھ میں جاتے ہیں، اس کا تمہیں خیال آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم ناموس رسالت کی حفاظت کا طریقہ جان جاؤ گے۔ جس مسلمان کو یہ معلوم ہے میری آنکھیں امانت ہے رسول اللہ کی، میرا چہرہ امانت ہے رسول اللہ کا، میرے ہاتھ امانت ہے رسول اللہ کے، تو جانتے ہو وہ نوجوان کبھی ان ہاتھوں سے غلط اور حرام چیز کو نہیں پکڑے گا، ان آنکھوں کو بے حیا ہونے نہیں دے گا۔ اور یہاں بات یہی ہے کہ پوری دنیا اسی بات کا زور لگا چکی ہے کہ تمہیں وہ قتل کر کے ختم نہیں کر سکتی، صرف تمہارے سینوں سے محبت مصطفیٰ کو چھین کر ختم کر سکتی ہے۔ دنیا نے یہ دیکھا جب جب ان کے سینوں سے عشق مصطفیٰ نکالا گیا، محمد عربی پر فدا ہونے اور مر مٹنے کا جذبہ ان کا ختم کیا گیا، تو پھر یہ مردہ قوم ہے، مردہ قوم ہے۔ امریکہ کے انٹیلیجنس بڑی وہاں کی ایک سپر پاور تنظیم، اس کے رپورٹ کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ لے کر کہا مسلمانوں میں 3 قسمیں ہیں، 3 کیٹیگری ہیں۔ انہوں نے رپورٹ پیش کیا ہے اپنے آقاؤں کو، 3 کیٹیگری ہیں مسلمانوں کی۔ کہا ایک ان میں مولویوں کی کیٹیگری، علماء کی ہے، یہ ٹوپی داڑھی والے لوگ ہیں، یہ پوری مسلمان آبادی میں 2% ہے۔ انہوں نے رپورٹ میں کہا 2% نہیں ہے، 2% ان کی آبادی ہے۔ دوسری کیٹیگری ہے جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، دین کی طرف راغب ہیں، عالم تو نہیں ہے لیکن دین کے لیے جذباتی ہے، دین کے لیے جذباتی ہے۔ اور تیسری کیٹیگری ہے تو مسلمان، نام ان کا عبداللہ، احمد، محمد سب ہے، لیکن وہ جیتے ہماری طریقے سے، جیتے ہمارے طور طریقے پر ہیں۔ یہ 3 طریقے ہیں
اس تنظیم نے رپورٹ پیش کر کے یہ کہا کہ اب ان میں سے کس کے لیے کیا کیا حکم ہونا چاہیے. سنیے، وہ تنظیم کہتی ہے یہ تینوں اگر الگ الگ ہیں تو ان میں سے کسی کا ہم سے کوئی نقصان نہیں. اگر یہ علماء جو 2% ہیں ان کو یہ بیچ والے جو دینی لوگ ہیں ان سے دور رکھا جائے تو کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ مولوی خود کچھ نہیں کرے، 2% ہے. باقی کے جو درمیانی طبقے کے دیندار لوگ ہیں جو علماء سے محبت رکھتے ہیں، نمازوں میں آنا جانا تعلق رکھتے ہیں، یہ تعلق ان کا ختم ہو جائے تو یہ بھی نقصان دہ نہیں ہے. اور تیسری کیٹیگری تو کوئی نقصان دہ نہیں، وہ ہمارے اپنے غلام ہیں. ان کے لیے ہم کو محنت کرنی چاہیے، پیسہ ان کو دینا چاہیے تاکہ وہ ہمارے مشن پر آگے بڑھ سکیں. سنو میرے عزیزو، آخر میں رپورٹ میں یہ لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اگر یہ مولوی طبقہ 2% اور درمیانی طبقہ مل گیا اور دونوں مل کر کے اپنے نبی کی بات کرنے لگ جائیں تو یہ پورے دنیا کے لیے ڈینجر ہو جاتے ہیں، پوری دنیا کے لیے خطرناک ہوتا ہے. دنیا اگر آپ سے خوف زدہ ہے، ڈرتی ہے تو تمہاری داڑیوں اور ٹوپیوں سے نہیں، تمہارے سینے میں چھپے ہوئے عشق مصطفیٰ سے ڈرتی ہے. انہیں پتا ہے اگر اس کے سینے میں مر مٹنے کا جذبہ ہے اور وہ بھی نام محمد پر تو یہ دنیا کو ہلا کر رکھتا ہے. ہم نے تاریخ تو پڑھی تھی اور اپنے آنکھوں سے ہم نے خادم حسین کو بھی دیکھا ہے، معذوری کے ساتھ ویل چیئر پر آ کر بیٹھا اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تو پتہ نہیں کتنوں کی دھرتی ہلنے لگی، کتنوں کے ہاں زلزلے آنے لگے. مجھے یہ بتاؤ میرے عزیزو، ایک عالم دین ہے اور مسجد کا امام اور اس سے بھی ریٹائرڈ اور پیر معذور ہے، پیروں سے معذور ہے، ویل چیئر میں کوئی اٹھا کر لاتا ہے اور بٹھاتا ہے، لیکن جب دہاڑتا ہے تو انگلینڈ اور ہالینڈ کی پارلیمنٹ میں بھی آواز گونجنے لگتی ہے. آخر وہ کون سی بات ہے، کون سی بات ہے؟ دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ جو پکار رہا ہے وہ دل کی گہرائی سے اور محبت مصطفیٰ میں پکار رہا ہے اور اس کا اثر ہو سکتا ہے. اس لیے ڈینجر آرگنائزیشن کہہ دیا گیا، یہ خطرناک لوگ ہو سکتے ہیں، دنیا انہیں دبانے کی کوشش کرتی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، وہ تڑپ دوبارہ لے آؤ، وہ محبت دوبارہ لے آؤ جو ہمیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے دیا تھا، فاضل بریلوی نے ہمیں سکھایا تھا. اس دنیا میں اگر تم زندہ رہ کر کے دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو تو صرف عشق مصطفیٰ کی دولت پہ کر سکتے ہو، باقی کوئی دولت نہیں. بڑے بڑے علم والے پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علم والے ہیں، بڑے بڑے دولت والے بھی ہیں، دنیا میں ان کا وہ اثر نہیں جو ایک عاشق مصطفیٰ کا اثر ہوتا ہے. ہاں 100 سال گزرنے کے بعد بھی امام احمد رضا ہمارے مجموع میں زندہ ہے. نعرے اس اعلیٰ حضرت کے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اسی لیے لگائے جاتے ہیں کہ اس امام عشق و محبت نے زندگی بھر اگر کسی کی تعریف کی ہے تو تاجدار مدینہ میرے مصطفیٰ کی تعریف کرتا رہا. اور پوری دنیا یہ بات جانتی ہے، عرب ہو کہ عجم ہو، افریقہ ہو کہ امریکہ ہو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ ایک عاشق کی زبان سے جب بات نکلتی ہے تو اثر کر جاتی ہے، کسی بھی زبان میں ہو اثر کرنے لگتی ہے. میں آج حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے ان عاشقوں کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صرف چند مثالیں تاکہ تمہارے دلوں میں جذبہ بڑھ جائے. جیے تو اس حسن دو عالم کو دیکھنے کے لیے جیے، اس حسین چہرے کو دیکھنے کے لیے جیے. باقی دنیا کا حسن ہمیشہ ہمیں دھوکہ ہی دیتا رہا، ہمیشہ دھوکہ ہی دیتا رہا ہے اور تمہاری آنکھوں کو بے حیا عیار اور مکار بنا کر کے یہ دنیا چلی جاتی ہے، لیکن رسول پاک کی محبت تمہیں ہمیشہ کے لیے امر کر جاتی ہے. مجمعوں میں، محفلوں میں اور ہر جگہ اجلاس میں تمہیں زندہ کر جاتی ہے. آپ کو پتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے ہی کی تڑپ تھی اور حضور کی کمال کی محبت ہی تھی جو امام احمد رضا کو مجدد اسلام بنائے. ہاں ان کے زندگی میں پڑھ کر کے آپ دیکھنا، کتابیں لکھی ہوں گی اپنی جگہ پر، تحقیق کی ہوں گی اپنی جگہ پر، ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن احمد رضا کو اگر کوئی چیز اعلیٰ حضرت بناتی ہے تو عشق رسالت معاف. حضور پاک
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنا اپنے تو اپنے ہیں میرے عزیزوں. دیوبندی علماء، جماعت اسلامی کے علماء، اہل حدیث جماعت کے علماء، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خان کی اگر کوئی خاص چیز ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر چاہتا، ٹوٹ کر چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کا حال ہی یہ تھا. کرومت ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا پہ میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دل پارہ نہ نہیں. جب جب لکھا تو حضور کی تعریف کیا، کسی اور کی نہیں، صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قصیدہ میں خالی کرتے رہے. اور آپ دیکھیں زندگی پاک میں قلم اٹھاتے ہیں، اپنوں کے لیے نرم بھی تھے، گستاخوں کے لیے کڑک بھی تھے، اور خود ہی کہتے تھے دل کے رضا ہے خنجر خونخوار آقا سے پھر وہ خیر منائے نہ شر کرے. اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کو کہا ہے یہ میرا صرف قلم دیکھنے میں نظر آتا ہے، حقیقت میں یہ خون پینے والا خنجر ہے، اس کے لیے اپنوں کے لیے نہیں، ان ظالموں کے لیے جو نبی پاک کی شان میں توہین کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت قلم سے لکھتے تھے اور پھر ایسے بجلی کی طرح سے ان کا قلم ان کے سروں پر پڑتا تھا. 100 سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک ان کے دانت کھٹے نظر آتے ہیں. کیوں؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا پہ رسول تھے، فنا پہ رسول. اسی جذبے کی آج ہمیں ضرورت ہے. وہ تڑپ ہی تو دیکھیں ہر چیز میں، ہر چیز میں توکل، اعتماد، توسل، یقین سب اسی ذات سے ہے، اسی ذات سے وابستہ ہے. اور اپنے نغموں میں بھی کہا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور کہتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں سب انہی کو سارے کام. لو لگی ہے کہ اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا کیا کہاں کہاں حضور کی نسبت کو لوگوں کے دلوں میں پیوست کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، سفر پاک ہے حج کا اور کشتی بھور میں پھنسی، لوگ مچل گئے تھے، طوفان بلاخیز کا، لوگ حیرت میں تھے کہ اب ڈوبے گی تب ڈوبے گی. لیکن یہ وقت کا مجدد سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہے. ماں نے کہا احمد رضا ملاح اور کشتی بان نے، ناخدا نے، کیپٹن نے اعلان کر دیا ہے کہ کشتی عنقریب ڈوبنے والی ہے، بھنور میں پھنس چکی ہے. امام احمد رضا کہتے ہیں ماں سکون سے بیٹھو، کشتی نہیں ڈوبے گی، کشتی نہیں ڈوبے گی. آپ بیٹھے سارے ہلچل مچائے ہوئے شور شرابہ کر رہے ہیں، لیکن امام احمد رضا سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہوئے آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جان. کشتی دوری پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، لیکن جو چیز انہیں یقین کے حد تک لاتی وہ کون سی چیز ہے؟ انہیں جو یہ یقین دیتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ ماں نے پوچھا احمد رضا کیپٹن نے اعلان کر دیا ہے کشتی بھنور میں پھنسی ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا ہوگا، لیکن آپ کو میں بتاؤں جب میں کشتی پر چڑھ رہا تھا تو میرے نبی پاک کی بتائی ہوئی دعا میں نے پڑھ لی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے جب سمندر کا سفر کرے، پانی کا سفر کرے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. میں نے وہ پڑھ لیا تھا، اب مجھے میرا یقین ہے طوفان چھٹ سکتا ہے، میرے نبی کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا. حضور پاک سے میرا یہ اعتماد ہے، یقین کا رشتہ ہے. اور دنیا نے دیکھا کہ طوفان چھٹ گیا، کشتی پھر ساحل کی طرف آ گئی. میرے عزیزوں یہ بھلا کا یقین کہاں سے تھا؟ اس ذات پاک سے وابستہ تھا. ایک مرتبہ حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو اعلیٰ حضرت کے ہم اثر رہے، بڑی روایتیں انہوں نے اعلیٰ حضرت سے بھی کی اور ان سے بڑا گہرا تعلق اعلیٰ حضرت کا تھا. ایک ایسے علاقے کے متعلق جہاں جو گانٹھ ہوا کرتی تھی، گلے میں ایک گانٹھ کی بیماری ہوتی تھی، وہ کثرت سے لوگوں کو پھیلی ہوئی تھی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے میں تکلیف ہونے لگی، گانٹھ جیسا لگنے لگا. تو محدث سورتی بھی تھے، لوگوں نے کہا جو سب کو پھیلی ہوئی ہے وہی گانٹھ آئی ہوگی، وہی گانٹھ آئی ہوگی. طبیب کو بلایا، حکیم کو بلایا. اعلیٰ حضرت نے کہا وہ نہیں ہوگی، وہ بیماری نہیں ہوگی. کہا دیکھنے میں تو وہی لگتی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا وہ ہو ہی نہیں سکتی.
کہا میں طبیب ہوں، میں حکیم ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تم طبیب ہوں گے، حکیم ہوں گے، میرا یقین ہے کہ وہ بیماری نہیں ہو سکتی، تم چیک کرو یہ کچھ دوسرا درد ہے۔ کہا اتنا یقین آپ کو؟ کہا رسول پاک نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کر اگر پڑھ لیا جائے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا جس نے پڑھ لیا وہ بیماری موت تک اسے کبھی نہیں آ سکتی، وہ بیماری نہیں آ سکتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب یہ گانٹھ کی بیماری میں نے دیکھا تھا اسی وقت میں نے دعا پڑھ لیا تھا، اب میرے گلے میں کوئی اور تکلیف تو آ سکتی، وہ بیماری نہیں آ سکتی۔ یہ جو کمال کا یقین ہے وہ اسی ذات رسول سے وابستہ ہے۔ میرے عزیزوں زندگی پاک کو دیکھیں، ان عاشقوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا ہے۔ یہ صرف یوں ہی نہیں کہا انہیں جانا انہیں مانا، بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ جیو تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آس میں جیو۔ اور اتنی بات نہیں میرے عزیزوں، کمال کی باتیں ہیں۔ مدینہ طیبہ حاضری بھی دیتے ہیں تو یوں کہتے ہوئے کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا، حج کے لیے گئے دوسری مرتبہ اور لکھ رہے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، میں تو اس پاک دربار کی حاضری کے لیے آیا تھا، مولا نے ان کی برکت سے میرے مصطفیٰ کی برکت سے حج بھی کرا دیا۔ یہ عاشقوں کی زبان ہے، اور ظالموں کی زبان یہ ہے کہ حج کر لو، مدینے جانے کی ضرورت نہیں، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہیں سے لوٹ جاؤ۔ عاشق تو یہ کہتا ہے میاں حج بعد میں، ہم تو مدینے کی حاضری کی نیت سے جاتے ہیں، حضور نے ہی ہمیں حج بتایا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو نہ حج ہوتا نہ عمرہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہنچ کر کے بھی یہ کہا، اب جو بات کے لیے میں نے یہ چیزیں چھیڑی ہیں سنو، ہماری زندگی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت تک جیتا رہوں، اسی آس پہ جیتا رہوں کہ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اس رسول پاک کو دیکھنے کی طرف لے کر جو بندہ مومن جیتا ہے میرے عزیزوں، دنیا پھر اسے خرید نہیں سکتی، اسے کہیں پر گرا نہیں سکتی۔ بس اتنا ہے کہ اس بازار مصطفیٰ میں ایک بار بک کر کے دیکھو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا سوال کیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں۔ جانتے ہیں آپ ہر کوئی اپنے اپنے سوالات لے کر کے جاتے ہیں، اور یہ بریلی کا امام جو حضور کی بارگاہ میں اتنا بڑا عقیدہ رکھتا ہو، جو یہ کہتا ہو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ سب جو عقیدہ رکھتا وہ بریلی کا امام، کہ حضور کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہاں نہ لا ہے نہ ہے، جو مانگا جائے وہ دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا مانگا تھا؟ آپ نے کیا مانگا؟ دنیا بہت کچھ مانگتی ہے، عاشق کیا مانگتا ہے؟ اعلیٰ حضرت پہنچے دربار مصطفیٰ میں حاضری کے بعد، کہا یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، احمد رضا بڑی دور سے آیا ہے اور آپ کے دربار سے کسی کو لوٹایا نہیں جاتا، جو مانگا جاتا وہ دیا جاتا ہے، اور فقیر کا سوال اتنا ہے کہ کھلی آنکھوں میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، بیداری کے عالم میں آپ کی زیارت چاہتا ہوں۔ بڑا سوال ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، وہاں پر دیوانوں کا ہجوم بھی ہے، اور امام وقت وہاں پر اس طرح کا سوال کر رہا ہے۔ دن بھر گزر گیا، رات آ گئی، زیارت نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑے رہے۔ یقیناً عاشقوں کو آزمایا بھی جاتا ہے، اور جب رات ہوئی تو روتے ہوئے دربار سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے اپنے حجرے پر چلے گئے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ ہاں آقا حضرت نے اپنے بارے میں کہا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ یہاں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں اور تو نے کتنے بڑی چیز کا سوال کر دیا ہے، تو کون ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو کوستے ہوئے چلے گئے۔ دوسرے دن آئے،
آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اشکوں سے اشک ڈھل کر کے نکلنے لگے۔ میرے آقا کی ایک شان ہے عزیز علیہ ما عنتم، قرآن کہتا ہے امت کا تکلیف میں پڑھنا رسول کو دیکھا نہیں جاتا۔ ہرن اگر روئے تو رسول بے قرار ہو جائے، لکڑی اگر رونے لگے تو رسول خطبہ چھوڑ کر اتر جائے، امتی جب رونے لگے تو کیا بے قرار نہ ہو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احمد رضا کے آنسو دیکھے، اور پھر جانتے ہیں روایت میں موجود ہے کہ اسی مدینہ طیبہ کی تاجدار مدینہ کی گنبد خضرا کے مکین کی ان خوشنما فضاؤں میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بیداری کے عالم میں اپنی کھلی آنکھوں سے رسول پاک کا دیدار ہے۔ پھر اس کے بعد ہی پکار کر کہا تھا پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان۔ میرے عزیزو، اب جو بات عرض کرنی وہ یہی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں غلاموں کا عشق ہر زمانے کی تاریخ بنتا چلا گیا ہے، لیکن ایک بات کامن ہے، سب میں کامن ہے کہ جو جتنا ٹوٹ کر چاہا میرے مصطفیٰ نے اسے مایوس کبھی نہیں کیا، ان کو اپنے دربار میں بلاتے رہے اور نوازتے رہے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے، میں تمہیں جوڑنے آیا ہوں اسی دروازے سے جس دروازے سے منہ موڑنے کے بعد دنیا میں ذلت ہی ذلت ہے، اس دروازے سے چہرہ ہٹانے کے بعد پستی ہی پستی ہے۔ ایک بار چہرہ اٹھاؤ اور فخر سے کہو میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پھر دنیا دیکھے گی تمہاری عزت کیا ہے، تمہارا وقار کیا ہے۔ جانتے ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جس نے جہاں سے سوال کیا میرے آقا نے ویسے ویسے اسے وہاں سے نوازا۔ آپ کو پتا ہے امام شرف الدین بوصیری اس عظیم عاشق رسول کا نام ہے جو اپنے قلم سے قصیدہ لکھتا رہا اور میرے مصطفیٰ کو دعائی دیتا رہا۔ آپ کو پتا اسکندریہ کی سرزمین پر رہنے والے ایک عالم دین کا نام ہے امام شرف الدین بوصیری۔ وہ عالم دین تھے، درس و تدریس سے تعلق تھا اور تبلیغ و اشاعت سے تعلق تھا، لیکن اچانک آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہوا، آپ کو لقوہ مار گیا، فالج ہوا۔ جیسے ہی فالج ہوا تو یہ ایسی بیماری ہے، جانتے ہو لوگ آپ جانتے ہیں کہ آدھا دھڑ ختم ہو جاتا ہے یا پیر یا ہاتھ چھل ہو جاتے ہیں، کبھی دماغ پر پیرالائز جس کو کہتے ہیں، اگر اس کا اٹیک ہو گیا تو آدمی بستر پکڑ لیتا ہے، آدمی بستر پکڑ لیتا ہے۔ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ یہی ہوا کہ لقوہ فالج کا اثر ہوا، بستر پر آ گئے، حکیموں کو دکھایا، طبیبوں کو دکھایا، سبوں نے علاج کیا، اخیر میں تھک کر کے سب نے کہا کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں، تم جہاں بستر پر سوئے ہو موت کا انتظار کرو۔ ایسے حالات میں ایک عاشق صادق اگر کسی کو پکارتا ہے وہ در مصطفیٰ کو پکارتا ہے۔ پھر شرف الدین بوصیری کا قلم اٹھا اور روتے روتے دعائی دیتے ہوئے یوں کہا امن تذکر جیران میری سلمی مزجت دمعا جرا من مقلة بدمی ام حبت الریع من تلقاء قادمت او اومض البرق في الظلماء من اضمی محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تغنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقلب
والطف بعبدك بالدارين إنه صبرا متى تدعو الأهوال والهزم وأذن لصحب صلاة من دائمة على النبي بالمختار كاللمم. اور اس کے بعد پکار کر بوسیری نے کہا تھا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. 170 اشعار لکھے تھے, 170 اشعار میرے مصطفیٰ کو پکاری رہے ہیں. ترجمہ کرنے کا وقت نہیں ہے. جس میں ایک عاشق تڑپتا ہوا جب میرے نبی کو پکارتا ہے, اس پکار میں ایک عجب سا درد ہوتا ہے, ایک عجب سی کیفیت ہوتی ہے. آقا کو انہوں نے پکار کر کہا تھا ذی سلم پڑوس میں رہنے والوں کا درد سننے والے اے نبی پاک, آپ کا غلام بڑی دیر سے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے. کیا یہ آنسو اب تک مدینے نہیں پہنچے ہیں؟ کیا میرے دربار مصطفیٰ میں اب تک نہیں پہنچے ہیں؟ جب طلب کے ساتھ عاشق صادق نے پکارا. اب کمال کی بات تو سنیں, اس کا جو قصیدے کا پہلا شعر ہے مولا یصلی وسلم دائما ابدا, یہ آدھا ہی مصرع تھا, کمپلیٹ نہیں ہو سکا, باقی پورا قصیدہ ہو گیا, پہلا شعر مکمل نہیں ہوا. شاعر لوگ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے شعر میں پہلا ہی شعر لکھا جاتا ہے اور اسی کے وزن پر سارے اشعار لکھے جاتے ہیں, لیکن یہ کمال کا قصیدہ ہے, پہلا مصرع مکمل نہیں ہوا, باقی کا قصیدہ مکمل ہو گیا. اسی اثنا میں روتے روتے سو گئے. آنکھوں کے آنسو اتنے تھے کہ بستر نرم ہو چکا تھا, اور جب رات آدھی گزر گئی خواب میں وہ تاجدار مدینہ تشریف لاتے ہیں, انہی سے ایک رساں تشریف لاتے ہیں, چارہ سازے درد مندہ تشریف لاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتے ہی کہتے ہیں اے بوسیری تو نے ہمیں یاد کیا تھا, تو نے ہمیں پکارا تھا. اب ٹوٹ کر رونے لگے وہ شرف الدین بوسیری, اور اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے کہا اے بوسیری وہ قصیدہ تو سناؤ جو تم نے رات میں لکھا ہے. جب وہ سنانے لگے مولا یصلی وسلم دائما ابدا, اٹک گئے. ایک ہی تو مصرع ہوا تھا, کمپلیٹ نہیں ہوا. 2 بار 3 بار پڑھا مولا یصلی وسلم دائما ابدا, تو میرے مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا بوسیری آدھا مصرع تیری طرف سے آدھا میری طرف سے. حبیب خیر الخلق کلہم, اس قصیدے کو میرے مصطفیٰ نے مکمل کیا, اور اس کے بعد سننے کے بعد ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اٹھا کر اپنی چادر بھی انہیں عطا کی. کہا شرف الدین تیرے اس قصیدے سے ہمیں خوشی ہوئی ہے. امام شرف الدین بوسیری کہتے ہیں خواب کی بات خواب میں ہے. لوگ آج بھی خواب دیکھتے ہیں, صبح دیکھو تو وہیں رہتے ہیں. خوابوں کی دنیا الگ ہی ہوتی ہے, لیکن مصطفیٰ کو دیکھنے والے خواب حقیقت سے کہیں اور بلند ہوتے ہیں. جب نیند بیدار ہوئی, آنکھ کھلی, شرف الدین بوسیری کہتے ہیں میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو دیکھا ہاتھ بھی سلامت, پیر بھی سلامت ہے, نہ لقوہ ہے نہ فالج ہے, جسم سلامت ہے. میں کھڑا ہوا اور مجھے میرے گھر کے اندر خوشبوئیں محسوس ہونے لگی, ہر طرف سے ایک عجیب سی مہک آنے لگی. اور اتنا ہی نہیں, امام شرف الدین بوسیری کہتے ہیں اب مجھے رات کا خواب یاد آنے لگا. مصطفیٰ کریم تشریف لائے تھے, جسم پر ہاتھ پھیرا تھا اور مجھ سے قصیدہ سن کر چادر عطا کی تھی. اب انہوں نے بستر میں دیکھا تو عطا کی ہوئی چادر بھی موجود عطا کی ہوئی چادر بھی موجود تھی. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. شرف الدین بوسیری کو میرے مصطفیٰ کب عطا کر رہے ہیں؟ ظالموں سنو, جو میرے نبی پاک کی عطا کا انکار کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں شرف الدین بوسیری زمانے رسول کے نہیں ہیں, زمانے صحابہ کے بھی نہیں ہیں, زمانے تابعین کے بھی نہیں ہیں. میرے مصطفیٰ کے انتقال کے 700 سال بعد کے ہیں, جب وہ محمد عربی 700 سال بعد اپنے ایک عاشق صادق کے خواب میں جا کر ان کے آئے ہوئے جسم کے لقبے کو صحیح کر سکتے ہیں, تو میرے عزیزوں آج ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے, آج ہم مدد کے لیے کیوں نہیں پکار سکتے اے محمد عربی, اے تاجدار مدینہ, آج تمہاری امت پر پھر سے لقوہ آ چکا ہے. فالج کا اثر ہے, سوچو بچار پر لقوہ ہے, عمل پر لقوہ ہے, اور فکروں پر لقوہ آیا ہے. میرے عزیزوں اس لقوے اور فالج کا ایک علاج ہے, لگاؤ آواز اسی تاجدار مدینہ کو جو ہاتھ لگا کر کے بھی لوگوں کو صحیح سلامت کھڑا کر دیتا ہے. ایک ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا.
یہ عطائے مصطفیٰ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لوگوں نے آج ہو سکتا ہے یہ محسوس کرنا چھوڑ دیا کہ ہمارا کون ہے, ہمارا کون ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں, سچ بتاؤں, کبھی کبھار آپ کو مایوس کیا جاتا ہے, مایوس کیا جاتا ہے. مسلمانوں تمہارا کون ہے؟ صحیح معنوں میں تو کوئی لیڈر بھی نہیں ملتا, کوئی تمہارے پاس بڑی طاقتیں نہیں ہیں, تمہارے پاس سیاسی شعور رکھنے والے نہیں, تمہارا مستقبل کا فیصلہ کرنے والے نہیں. میرے عزیزوں, یہ آج ہی نہیں ہر زمانے میں ہمارے ساتھ ہوتا رہا. لیکن ایک بات میں بتاؤں, تاریخ کی جھروکوں میں جاؤ, انصار اور مہاجرین دو جماعتیں صحابہ کی, بڑی پیاری بات. اگر اس پر یقین ہو گیا تو آپ پوری زندگی شوق سے گزار لو. کیا ہے وہ چیز؟ انصار اور مہاجرین. انصار ان صحابہ کو کہتے جو مدینے میں رہتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انہوں نے سپورٹ کیا تھا جب حضور تشریف لائے, وہ مدینے کے صحابہ تھے. اور مہاجرین ان صحابہ کو کہتے ہیں جو ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے. دونوں کو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا. لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ ایک غزوے سے واپس آنے کے بعد, ایک جنگ سے واپس آنے کے بعد جو مال غنیمت ملتا ہے صحابہ میں تقسیم کیا جاتا ہے. جو بھی جہاد میں گئے سب کو تقسیم کیا جاتا ہے. بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث سے میں عرض کر رہا ہوں, صحابہ اکرام میں وہ مال برابر تقسیم کیا جاتا. لیکن اس بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال تقسیم کیا تو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگوں کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا, اور مدینے کے انصار جو صحابہ تھے ان کو کم مال ملا, مال کم گیا. مہاجرین کو مال زیادہ ملا, انصار کو مال کم ملا. یہ مال ایسا ہے کہ لوگوں میں چیبیں گوئیاں شروع ہو ہی جاتی. صحابہ اکرام میں یہ باتیں آ گئی. کچھ لوگ بولنے لگے مدینے میں کہ رسول اللہ نے اپنے گاؤں والوں کو زیادہ دے دیا, ہم مدینے والوں کو کم کر دیا. یہ باتیں پھیلنے لگی. جگہ جگہ جب باتیں پھیلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی کہ انصار میں ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ آپ نے مہاجرین کو تھوڑا مال زیادہ تقسیم کیا ہے اور انصار کو کم کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار صحابہ کو بلایا. میری غرض کیا ہے سنو, میں کس وجہ سے اس بات کو, اس حدیث کو ذکر کر رہا ہوں. سارے انصار کو ایک ٹیلے پر جمع کیا اور ان سے پوچھا, میں نے سنا ہے کہ تم میں ایسی ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ میں نے مکہ والوں کو مال زیادہ دے دیا, تم کو کم کیا. انصار نے کہا ہاں یا رسول اللہ. اس میں حضرت سعد بن ابی عبادہ تھے, انہوں نے کہا ہاں میرے آقا, ایسی باتیں انصار میں چل رہی ہیں, مدینے میں چل رہی ہیں. اب سنو میرے عزیز, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمال محبت میں آ گئے اور انصار کو مخاطب کر کے فرمانے لگے, اے انصار, کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ تمہارے پاس آج جو ایمان کی دولت ہے اللہ نے وہ میری بدولت عطا کیا. جب میں آیا تھا تم گمراہ تھے, اللہ نے ایمان کی دولت دی. انصار نے کہا ہاں یا رسول اللہ, ایمان آپ کی بدولت ملا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھگڑوں میں رہتے تھے, ایک دوسرے کے قتل کے خواہاں ہوتے تھے, اللہ نے میری بدولت تمہیں امن کی زندگی دی. انصار نے کہا ہاں یا رسول اللہ, ہمارے بھائی بھائی ہیں وہ آپ کی بدولت. سارے سوالات کے بعد جو مین نقطہ ہے, جو پوائنٹ ہے, جو مجھے عرض کرنا تھا, سنو. میرے آقا فرماتے اے انصار, یہ نئے ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگ تھے, ان کا یہاں کچھ تھا نہیں, میں نے ان کو مال تھوڑا زیادہ دے دیا. کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ وہ ساری دنیا لے جائیں اور تم اللہ کے محمد کو لے جاؤ, تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. مکہ والے مہاجرین سارا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. انصار صحابہ کہتے ہیں ہم میں اتنا جوش آیا, اتنا جوش آیا کہ خوشی کے مارے لوگ رونے لگ گئے, ان کی داڑیاں بھیگ گئی. کہا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے, اللہ کا رسول ہمارے پاس ہے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن یہ میسج دیا, دنیا اگر تم سے روٹتی ہے, دوسروں کے پاس جاتی ہے تو جانے دو, تم ہمیشہ اس بات کا فخر کرنا ان کے پاس ساری دولت ہے لیکن تاجدار مدینہ ہمارے پاس. حضور کی محبت کی سب سے بڑی دولت ہے میاں آپ کے پاس. اگر یہ احساس بھی ہو, شوق سے جیو گے, خوشی سے جیو گے. آپ یہ نہ دیکھنا کہ کتنے لیڈر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, کتنی سیاست ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے, کتنے پیسے والے ہمارے ساتھ ہیں, کچھ نہیں ہوگا
قارون، فرعون، شداد، حامان سب کھڑے ہو گئے، لیکن ہوا تو کچھ نہیں۔ ہاں اتنا فخر کر سکتے ہو کہ رسول پاک کا ایک ادنا غلام بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہو، تمہاری زندگی کامیاب، زندگی کامیاب۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کی بات میں اس لیے کر رہا تھا کہ شاید یہ سوچنا امت نے بند کر دیا، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، نوجوانوں نے، کہ اب ہمارا اس دربار سے کیا ہو سکتا ہے، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ تو امت اسی دربار کے ہو، اسی رسول کے غلام ہو۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات سکھائی، کیسے سکھایا؟ گنہگار ہیں جیسے بھی ہیں تیسے بھی ہیں تو اسی نبی کے نا، تو جب یاد آئے تو یوں عرض کرنا، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے۔ یا رسول اللہ، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کہ پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ تم سے جو منہ چھپائے تو کرے کس کے سامنے؟ یا رسول اللہ، تم سے جو منہ چھپائے تو کرے کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ یا رسول اللہ، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں۔ اس نبی پاک کی ذات ہی ایسی اعلیٰ ہے کہ وہ اپنی امت کو آوارہ کبھی نہیں چھوڑ سکتے، اپنی امت کو یتیم اور لاوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اس نبی پاک تک ہماری خبریں نہیں پہنچائی جاتی؟ ہر جمعرات ہمارے احوال پہنچائے جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ہر شب جمعہ، جمعرات جیسی آتی ہے، فرشتے پوری امت کے احوال لے کر کے آتے ہیں، اور حضور فرماتے میں ہر ایک کو اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں۔ تمہارے ہفتے بھر کے کام حضور تک پہنچائے جاتے ہیں، لیکن آج بھی جانتے، آج بھی 14 صدیاں گزر گئی میرے آقا کو اپنی قبر پاک میں جا کر، لیکن بزرگوں نے فرمایا جب وہ اپنے امت کے برے حال سنتے ہیں فرشتوں سے کہ فلاں یہ کر رہا تھا، فلاں یہ کر رہا تھا، میرے آقا غم کی حالت میں آتے ہیں، حضور کو غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں اس امتی کے لیے، اور جب اچھے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو میرے آقا کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے؟ ہر ہفتے ہمارے اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں جنہوں نے تاش کے پتے، شراب کی بوتلوں پر اپنی زندگیاں آباد کرنی شروع کر دی، رات کی تنہائی میں گندے فلمیں اور پوری رات بھر عیاشی میں بے پناہ آج لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو اندازہ ہے، آپ کہیں نکڑ پر بیٹھ کر کے گندے کام کر رہے تھے، کسی نے آ کر کہا بیٹا یہاں کیا کر رہا ہے، تیرے باپ کو بتا دوں؟ آپ اس کے ہاتھ پکڑ لیں گے، بھیا معاف کر دینا، ابا کو مت بتا دینا، میری ماں کو مت بتانا، باپ کو مت بتانا، تمہیں اتنا احساس ہے باپ کو بتاؤں گا تو تکلیف اس کو زیادہ ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں، جب فرشتے تمہارے برے اعمال نبی کو پہنچا رہے ہوں گے، حضور کو بتا رہے ہوں گے، میرے آقا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا محسوس فرماتے ہوں گے تمہارے متعلق؟ جو قبر میں جانے کے وقت بھی رب حبلی امتی کہتے رہے، اور اپنے رات کی دعاؤں میں تمہاری بخشش کا سوال کرتے رہے، اور معراج کے وقت میں بھی اپنے رب سے تمہاری بخشش کا سوال کرتے رہے۔ اس امت کو آج اس حالت میں دیکھ کر مجھے بھی درد ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کب تک ہم تکلیف والے ہی اعمال پیش کرتے رہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچانے والے عمل کب تک کرتے رہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں ایک بات عرض کروں آپ کو، وہ اتنے غیرت مند اور مہمان نواز رسول ہے ہمارے کہ کبھی کسی کو مایوس اور نا امید نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں ایک بار مدینے پہنچا، میرے پورے پیسے ختم ہو گئے تھے، پیسے کچھ بھی تھے نہیں، اور بھوک اتنی شدت کی لگی تھی، مانگوں تو کس سے مانگوں، شرم و حیا بھی تھی، بھوک لگی تھی، میں مدینے میں کچھ خرید کر کھانے جیسی کیفیت میں نہیں تھا، دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی ہوئی گرمی تھی، مسجد نبوی میں آیا، ممبر کے سامنے، حضور کا جو ممبر ہے، ممبر کے قریب میں خالی تھا، تو میں وہاں بیٹھا، حضور کی طرف توجہ کیا اور کہا یا رسول اللہ بھوکا ہوں لیکن آپ ہی کا مہمان ہوں، پیسے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے،
اور میں یہاں مدینے میں آ کر کسی اور سے سوال کروں تو مجھے زیر بھی نہیں دیتا، بادشاہ کے دربار میں آ کر کسی غلام سے پوچھا جائے۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں سو گیا، میرے خواب میں میرے آقا تشریف لائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں شہد اور ایک ہاتھ میں روٹی لے کر آئے۔ کہا ابن مبارک تو ہمارے شہر کا مہمان ہے، یہ لے، یہ میٹھی غذا ہے، کھا لے۔ ابن مبارک کہتے ہیں میں روٹی کو شہد میں لگا کر کھاتا رہا، خواب میں، نیند میں کھاتا رہا، مزے لے کر کھا رہا تھا۔ اتنی مٹھاس اور اتنی لذت اس غذا میں تھی، نرم ملائم روٹی تھی اور شہد کمال کا میٹھا۔ لیکن اچانک عصر کی اذان ہونے لگی اور کسی نے مجھے پیر کھینچ کر کے اٹھا دیا کہ عصر کا وقت ہو چکا، اذان ہو رہی ہے اور تو یہاں مسجد میں سویا پڑا ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں میں جھٹکے سے اٹھا تو دیکھا میرے ہاتھ میں ابھی آدھی روٹی اور شہد باقی تھی۔ وہ اگر نوازنے پر آئے تو صرف خوابوں میں نہیں، حقیقت میں نوازتے ہیں۔ میرے عزیزوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسے کیا نہیں ملا۔ امام ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مکہ مکرمہ کا ایک ایسا شخص تھا جس کی لوگ بڑی عزت کرتے تھے، لیکن اس کا انتقال ہوا تو اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو چہرہ گدھے کی شکل کا بن گیا، چہرہ بگڑ گیا۔ بیٹے نے، جوان بیٹے نے جب دیکھا باپ کا چہرہ بگڑا ہے، اس نے جلدی سے کواڑ لگا دیا، دروازہ بند کر دیا، کہا کوئی میرے باپ کی لاش دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ اور اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ مرے ہوئے آدمی کا چہرہ جب بگڑ جائے، چادر ڈال دیا، چھپا دیا، گھر والوں کو سمجھایا کہ کسی کو بتانا مت، اور پھر روتے روتے بیٹھا رہا۔ آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ گھر میں ہی گڑھا کھودوں گا، یہی اپنے باپ کو دفن کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر لوگوں کو بلاؤں گا لوگ دیکھیں گے، بات بڑھتی جائے گی۔ اتنا بھیانک چہرہ بنا ہے، بگڑ گیا ہے موت کے بعد۔ مسلمانوں اس بات سے ڈرو، اللہ کا غضب ہوگا تو چہرے پھیر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ 1000 گناہوں کے بعد بھی وہ پردہ ڈالتا ہے اور امت مصطفیٰ کو ذلیل اور شرمندہ ہونے نہیں دیتا۔ لیکن کبھی کبھار مولا تعالیٰ کا غضب ہو گیا تو چہرے قبلے سے بھی پھیر دیے جاتے ہیں اور بس کر دیے جاتے ہیں۔ اس شخص کے ساتھ جب ایسی کیفیت ہوئی، اب اس کے بیٹے نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے یہیں دفن کر دیا جائے گا، گاڑ دیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اچانک میرے گھر کے پیچھے والے دروازے کی ٹٹخنی گری اور دروازہ کھلا، ایک بزرگ میرے گھر میں داخل ہوئے، چہرے پر چادر اور وہ سفید لباس میں تھی، سیدھے وہ میرے باپ کی لاش کے پاس آئے، چادر ہٹایا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، تھوڑی دیر رکے رہے، کچھ کہتے رہے، اس کے بعد چادر اڑا دی اور میرے پاس آیا، کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں روتا ہے؟ کہا آپ نے دیکھ تو لیا میرے باپ کا چہرہ موت کے بعد بدل گیا ہے، پتہ نہیں اب میں کیسے لوگوں کو بتاتا، اور آپ اس طرف کہاں سے آ گئے مجھے پتہ نہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ سر بھی نہیں اٹھایا اور بولتا چلا گیا۔ آنے والے بزرگ نے کہا اے بچے اٹھ کر دیکھ، تیرے باپ کا چہرہ صحیح سلامت ہی تو ہے۔ وہ نوجوان کہتا میں اٹھ کر کے اب کی بار چادر ہٹایا تو دیکھا میرے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا، خوبصورت ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ فخر کے ساتھ یہ رقص کرنے لگ گیا، اب تو میں فخر سے لوگوں کو بلاؤں گا، جنازہ اٹھاؤں گا، غسل و کفن بھی کروں گا، دفن بھی شان سے ہوگا۔ یہ کہتا رہا، اتنے عرصے میں وہ بزرگ پیچھے کی طرف نکل گئے، وہ دروازے تک پہنچے، یہ دوڑتے ہوئے جاتا ہے اور پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اے آنے والے، آپ اللہ کے فرشتے ہیں یا کوئی بزرگ ہیں، یا کس طرح سے آپ نے میرے باپ کے چہرے کو صحیح کر دیا، آپ کی دعا کی بدولت اللہ نے اسے صحیح کر دیا۔ وہ آنے والے بزرگ پلٹتے اور کہتے ہیں انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، میں نے تیرے باپ کے لیے جو کیا ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس نوجوان بچے سے کہنے لگے تیرا باپ اس کا کوئی ایک ایسا گناہ تھا جس سے اللہ ناراض تھا، اور اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب کی صورت میں یہ نازل کیا۔ لیکن جانتے ہو تیرے باپ کی ایک اچھی ادا تھی، ایک اچھا عمل تھا، ایک اچھا عمل یہ تھا کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک 100 بار مجھ پہ درود نہیں پڑتا۔ ہر رات میں اس کا معمول تھا
जब तक ये 100 बार मुझ पे दुरूद नहीं भेजता सोता नहीं था। और इसका दुरूद जो फरिश्ता मुझ तक पहुंचाता था, आज वो फरिश्ता मेरे पास आया और कहा गजब हो गया या रसूल अल्लाह, जो हर रात जिसके दुरूद मैं आप तक पहुंचाता था उसका इंतकाल हुआ और मौला गजबनाक है, नाराज है, उसके चेहरे को मौला ने बदल दिया है। मेरे आका फरमाते हैं मैंने ये सुनते ही फरिश्ते से अपनी कब्र से तेरे घर आया और तेरे बाप के चेहरे को देखा, बिगड़ा हुआ पाया, उसके चेहरे पर हाथ रखकर बारगाह इलाही में अर्ज किया, मौला करीम तेरे हबीब पर दुरूद पढ़ने वाले का चेहरा अगर सलामत न रहा तो दुनिया फिर ताना देगी दुरूद पढ़ने वालों को। मौला करीम ने मेरी सिफारिश पर इस बंदे के चेहरे को फिर से पाको साफ किया है, चांद जैसा चमकता हुआ किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। इस वाक़े को भी जिन्होंने नकल किया वो हुजूर पाक की वफात के 400 साल बाद की है। आज भी वो मेरे आका मदद करते हैं, उम्मत की दस्तगीरी करते हैं। शर्त इतनी ही है कि पुकारो तो दर्द से पुकारो, ईमान के साथ तो पुकारो, एक बार उनके हो करके तो देखो, अगर उस मुस्तफा ने तुम्हारा हाथ ना थामा तो फिर पूछना। इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें रऊफ और रहीम भी बनाया है और उन्हें मालिको मुख्तार बना करके भेजा है। आला हज़रत ने हमें यूं भी नहीं सिखाया था कि जो कुछ पूछना है वो दरे मुस्तफा में पूछो। क्यों? खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मेरे अजीजों, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में जिन्होंने सवाल किया उन्हें मिला भी है, अता भी होता रहा है। आज इसी बात की जरूरत है कि उस मुस्तफा करीम के दरबार की तरफ पलट आए, अपने हालात अपने गमों की दास्तान उसी दरबार में सुनाए। कुछ ना कुछ हल तो आएगा, कुछ ना कुछ निकलेगा। आप अंदाजा कर सकते हैं वक्त का इमाम जिसको पूरी दुनिया मुजद्दिद इस्लाम कहे, 1000 से ज्यादा किताबें लिखता हो, 55 उलूम व फनून पर महारत रखता हो, दुनिया के हर नशे व फराज को जानता हो, बड़े बड़े साइंसदानों के दांत खट्टे कर सकता हो, वो इमाम अहमद रजा जब कभी किसी मामले में पेचीदगी में फंस जाए और तकलीफ में मुब्तला हो तो न डॉक्टरों की तरफ, न अमीरों की तरफ, न खलीफों की तरफ, न बादशाहों की तरफ, बल्कि पुकारता था तो ताजदार मदीना से यूं कहता था, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हाजिरी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो हफीज व मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो हफीज व मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफी व नाफी हो तुम, वाफी व काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, गर्चे है बेहद कसूर, तुम हो अफू व गफूर, गर्चे है बेहद कसूर, तुम हो अफू व गफूर, बख्श दो जुर्मों खता, तुम पे करोड़ों दुरूद, या रसूल अल्लाह बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, गंदे निकम्मे कमी, महंगे हैं कौड़ी के दी, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। बारगाह मुस्तफा में बार बार अरीजा करना वक्त का इमाम ये बताता है, ऐ मुसलमानों तुम्हारा हल हुकूमतों की तरफ से नहीं मिलेगा, उस दरे मुस्तफा को एक बार पुकार कर देखो, वो इतना नवाजेंगे, इतना नवाजेंगे, फिर तुम बाद में ये पुकारने पर मजबूर हो जाओगे, ये कहने पर मजबूर हो जाओगे, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। वो कहाँ कहाँ नहीं आते हैं, किस किस जगह बुलाया नहीं गया और कहाँ कहाँ नहीं आए। मेरे अजीजों, सआदतुद दारैन में लिखा हुआ है एक गरीब शख्स की बात, मैं समेटता हूँ गुफ्तगू को। एक गरीब शख्स था, कर्जों में मुब्तला और परेशान हाल था, कई लोगों से कर्ज लिया था, दे नहीं पा रहा था, तो जितने कर्जदार थे उन्होंने सबों ने जाकर काजी की बारगाह में मुकदमा दायर कर दिया। काजी इस्लाम जज हुआ करते थे,
انہوں نے بلایا اس غریب کو, کہا کہ ان کا سب کا تو نے قرضہ لیا, ادا کب کرے گا؟ اس نے کہا کہ حضور مجھے مہلت دے دیں. قاضی اسلام نے کہا بہت مہلت ہو گئی, اب 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں, اگر 3 دن کے اندر تو نے ان کا قرضہ نہیں ادا کیا تو تجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا. اتنی بڑی بات, ایک مقروض آدمی جس کے چھوٹے بچے بیوی ہوں اور قرض ادا کرنے کی طاقت نہ ہو, قاضی اسلام نے ایسی دھمکی دی کہ 3 دن کا ٹائم ہے. وہ روتے ہوئے باہر نکلا, اب کہاں سے پیسے جمع کروں, کیسے قرضہ ادا کروں. بیچ راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, اس کو روتے ہوئے دیکھ کر کے اس بزرگ نے پوچھا کیا آفت آ گئی تجھ پر؟ اس نے کہا بات حقیقت میں ایسی ہے کہ میں قرضہ لے لے کر پریشان ہو گیا, اب قرض داروں نے کورٹ میں مقدمہ بھی کر دیا ہے, جج کا قاضی کا فیصلہ آ گیا, 3 دن کے اندر اگر ادا نہیں کیا تو مجھے جیل میں ڈالا جائے گا. اس بزرگ نے کہا ابھی تیرے پاس وقت ہے, ایک کام کر, کہیں کوئی راستہ نہیں دکھتا تو اپنے گھر میں جا, مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھ, ان کو پکار, ہو سکتا ہے وہاں سے مدد ہو جائے. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. وہ آیا, رات میں بیٹھ کر رو رو کر کے میرے آقا کو یاد کرنے لگا. جب کبھی کوئی غموں میں نڈھال ہوتا ہے تو رونا آ ہی جاتا ہے. تکلیف سے جب پکارا اور درود پڑھتے پڑھتے سو گیا تو وہ بندہ کہتا ہے خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور پوچھا تیری کیا مجبوری ہے؟ اس نے کہا چھوٹے بچے ہیں, بیوی ہے, قرضہ لیا تھا لیکن اب ادا نہیں کر پا رہا ہوں. قاضی نے مجھے دھمکی دی ہے, 3 دن کی مہلت دی ہے, اگر میں یہ قرضہ واپس نہیں کیا تو مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے؟ کہا گھبرا مت, صبح جب اٹھنا تو شہر میں جانا, شہر میں بادشاہ کا ایک وزیر میرا چاہنے والا, میرا ایک عاشق ہے, وہ محب صادق ہے, اس کے پاس جا, تجھے جتنے مال کی ضرورت ہے اس سے کہہ دینا میں نے تجھے بھیجا ہے, وہ تجھے مال دے دے گا. کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں غلام غریب کو کہہ رہے. اب اس غریب نے خواب میں ہی میرے آقا سے پوچھ لیا یا رسول اللہ, اگر جا کر کے میں اس وزیر سے کہوں کہ مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ نبی کی بات کرتا ہے, کیا تیرے پاس پروف ہے, تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی نے تجھے بھیجا ہے, میں کیا ثبوت دوں گا؟ سنو, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ تجھ سے کوئی پروف پوچھے, کوئی دلیل مانگے تو اتنی بات کہہ دینا, اے وزیر تو روزانہ رات میں سب سے چھپ کر حضور پاک پر 1000 بار درود پڑھتا ہے. سورج نکلنے سے پہلے پہلے سارے لوگوں سے چھپ کر تو 1000 بار درود پڑھتا ہے, اور کل کی رات تو بھول گیا اور سو گیا, 1000 بار درود نہیں پڑھ سکا, تھک کر کے سو گیا. جا اتنی بات اس کو سنا دینا, اس لیے کہ یہ راز ہے میرے اور اس کے بیچ. یہ غریب صبح اٹھتا ہے اور اس بادشاہ کے وزیر کے پاس پہنچتا ہے. وہاں جانے کے بعد اندر مطالبہ کرتا ہے کہ حضور میں آپ کے پاس ایک حاجت لے آیا ہوں, مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے, مجھے چند مال کی ضرورت ہے. اس وزیر نے کہا میاں جو مانگنا ہے مانگ لو, اللہ کے نبی نے بھیجا, یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس فقیر نے, غریب نے کہا ہاں اللہ کے نبی نے بھیجا اور یہ بتا کر بھیجا کہ تم اپنے بیوی بچے اور ساری دنیا سے چھپ کر صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے حضور پر 1000 بار درود پڑھتے ہو, اور کل کی رات پڑھنا بھول گئے اور سو گئے. اتنی بات سنتے ہی وہ کرسی سے اچھل پڑا اور کہا یہ بات آج تک نہ میری بیوی جانتی ہے نہ میرے بچے جانتے ہیں, اگر تجھے خبر ہوئی تو یقیناً مصطفیٰ نے ہی دی. اور اس کے بعد وہ رقص کرنے لگا, کہا میں کامیاب ہو گیا, اے آنے والے بندے تو میرے لیے بشارت لے کر آیا ہے, تو میرے لیے خوشخبری لے آیا ہے, میرا سارا خزانہ تیرے لیے ہے, میری ساری دولت تیرے لیے ہے. وہ غریب کہنے لگا نہیں مجھے ضرورت کی چیز دی جائے. اس وزیر نے کہا بات حقیقت یہ ہے کہ صرف تو اپنا مال لینے نہیں آیا بلکہ مجھے برسوں میری محنت کا صلہ دینے آیا ہے, کہ مصطفیٰ کریم نے اگر تجھے بھیجا ہے اب یقین ہو گیا کہ میرا درود حضور تک پہنچ بھی رہا تھا, میرے آقا سن بھی رہے تھے, تجھے جتنے مال کی ضرورت ہے لے جا. اس نے مال سے نوازا, دولت سے نوازا. اب یہ فقیر آتا ہے, توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں,
یہ آیا مال دولت لے کر قاضی صاحب کے پاس آیا، عدالت میں پہنچ کر کہا ان سارے قرض داروں کو بلائیے، قرض خواہوں کو، جن کا قرضہ میرے اوپر تھا میں سب کا ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سارے قرض خواہ جمع ہوئے، اب یہ قرضہ دینے کے لیے سینہ چھوڑا کر کے بیٹھا ہے، اس لیے کہ مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے آج۔ لیکن قاضی اسلام نے اس سے کہا تو بیٹھ جا، آج بیٹھ جا، تو قرضہ ادا نہیں کرے گا، تیرا قرضہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، تیرا قرضہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ اس فقیر اور غریب نے کہا ابھی کل کی بات ہے، آپ دھمکی دے رہے تھے، 3 دن کا ٹائم دیے تھے، اگر قرضہ واپس نہیں کیا تو جیل میں ڈال دوں گا، اور آج آپ میرا قرضہ اپنی جیب سے دینے کی بات کر رہے ہیں۔ قاضی اسلام نے کہا کل تک میں تجھے نہیں پہچانتا تھا، رات جب گیا میرے آقا کی زیارت کی اور آقا نے تیری طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا اے قاضی تیرے پاس دنیا کی بڑی دولت ہے، اس غریب کی مدد کر، اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ میرے مصطفیٰ سے میں نے جنت کی بشارت سنی ہے، لہذا تو اپنا قرضہ نہ دے، میں اپنی جیب سے تیرا قرضہ ادا کروں۔ قاضی اسلام نے کہا جب یہ مقروض اور قاضی کے درمیان بحث ہو رہی تھی، میں دوں گا، جتنے قرض خواہ وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب اٹھ گئے اور کہا قاضی اسلام آپ گواہ ہو جائیں، ہم نے سبوں نے اس کا قرضہ معاف کر دیا، اور زندگی میں اسے جب بھی ضرورت ہے وہ آ کر کے لے جائے۔ اس نے پوچھا کل تک تو تم نے میرے اوپر کیس کر دیا تھا، مقدمہ کر دیا، آج اتنے چوڑے ہو گئے تمہارے ہاتھ پھر سے نوازنے کی بات کرتے ہو؟ ان سبوں نے کہا کل تک ہم تمہیں نہیں پہچانتے تھے، آج جب ہم نے دیکھا تجھے بھی نبی نے نوازا، اس قاضی کو بھی نوازا، تو ہم کیوں محروم رہے؟ تیری مدد کر کے مصطفیٰ کے دیدار سے ہم بھی مشرف ہونا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات یہی تو بات ہے، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اس کریم آقا کا حال یہی ہے مسلمانوں، آج بھی اگر اس مصطفیٰ کریم کی طرف تم نے چہرہ پھیر کر لیا، وہ آج بھی اسی طرح نوازیں گے جیسے کل نوازا کرتے تھے، آج بھی وہ تمہاری پشت پناہی کریں گے۔ ہم نے ایک دو نہیں کئی لوگوں کے واقعات پڑھے جن پر لوگوں نے ظلم اٹھائے، مصیبتیں اٹھائی، اور انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا، میرے آقا ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں سکون بھی بخشا۔ امام احمد بن حنبل کو وقت کے بادشاہ نے کوڑے مارنے کے لیے ہاتھ زنجیروں میں باندھ دیے، ننگی پیٹھ پر کوڑے مارا جاتا تھا، تہبند تھی اور صرف لنگی بندھی ہوئی رہتی۔ جب ایک بار کا موقع ہے، آپ کی پیٹھ پر کوڑے مارنے والا جلاد کوڑے مار رہا تھا، تہبند کھل رہی تھی، لنگی کھل رہی تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا آج میں ننگا ہو جاؤں گا؟ کیا آج میں بے صدر ہو جاؤں گا؟ اتنا آپ کا خیال آیا کہ غیب سے 2 ہاتھ آیا اور ان کی تہبند کو پکڑ لیا، ان کی تہبند کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل مسکرانے لگے، جو رو رہے تھے اب ہنسنے لگے، اب جلاد سے کہنے لگے اب اور خوشی سے مار اور کوڑے مار، جو تیری سزا ہے وہ پوری کر۔ وہ جلاد رک گیا، پوچھنے لگا احمد بن حنبل یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم رو رہے تھے، تمہاری تہبند گر رہی تھی، اچانک یہ مضبوط ہوئی اور تم ہنس رہے ہو، کیا بات ہے؟ امام احمد بن حنبل نے مسکرا کر کہا تو اپنا کام جاری رکھ، جس کے نام پر کوڑے کھا رہا تھا وہ چہرہ سامنے موجود، جس کے لیے مصیبتیں اٹھائی۔ میرے عزیزوں، عاشقوں کی زندگی کا حال یہی ہے، آپ نہ گھبراؤ، آپ پریشان نہ ہو، وہ کل جس طرح اپنے غلاموں کے ساتھ تھے آج بھی اپنے غلاموں کے ساتھ ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں محفلوں میں بھی یہی سکھایا ہے کہ وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ ہماری محفلوں کی جان بھی یہی ہوتی ہے کہ میرے نبی ہمارے ساتھ ہیں، میرے آقا کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اے مسلمانوں، میں اس در باز سے تمہارے رشتے جوڑنا چاہتا ہوں جو تم در در کی ٹھوکروں پر آج مجبور ہو گئے، لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے، صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ تم نے ہاتھ کسی اور جگہ پھیلائے جہاں لوگ دے کر کے ٹھکرائیں گے، دے کر کے احسان جتائیں گے اور دے کر کے لوگوں کو گنوائیں گے۔ کاش اس دربار میں مانگا ہوتا جن کی شان یہ ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کو جیسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا۔
खुद भीख दे और खुद कहे मांगते का भला हो। ये मेरे आका की शान है। मांगने वाला मांगता भी था और दे करके मेरे आका फिर उसे दुआओं से भी नवाजते थे। जा अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुझे खुश रखे। एक सहाबी अपने घर से निकलते हैं, आते हैं दरबार मुस्तफा में, क्या नीयत लेकर? उनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था, मगफिरत की दुआ करवा लूंगा और गरीबी बहुत ज्यादा है, तंगदस्ती बहुत ज्यादा है, ये भी दुआ करवा लूंगा, माँ बाप की मगफिरत हो जाए, गरीबी मेरी हट जाए। लेकिन जब मस्जिद नबवी में पहुंचे, असर की नमाज हो चुकी थी, सहाबा घेर कर बैठ गए थे, बड़े बड़े सहाबा सामने थे। ये सहाबी कहते मेरे सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई, मैं दूर खड़ा रहा। मगरिब की अजान हो गई, नमाज पढ़ा हुजूर की इक्तिदा में। अब नमाज के बाद मुझे बात करनी थी, लेकिन फिर मामला ऐसा आया, बड़े बड़े सहाबा हुजूर के अतराफ बैठ गए, सब अपने अपने सवालात करने लगे। ये गरीब सहाबी कहते मैं दूर खड़ा रह गया, मुझे बात करने की हिम्मत न हो सकी। इशा की अजान हो गई, नमाज हो गई। नमाज के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बैठते नहीं, अपने हुजरे की तरफ चले जाते थे। इशा के बाद जब मेरे आका हुजरे की तरफ जा रहे थे, अपने दौलत कदे की तरफ जा रहे थे, ये गरीब सहाबी कहते हैं मैं हाथ बांधे पीछे पीछे चलने लगा, कहीं मौका मिल जाए तो उस रहमत आलम से अपनी शिकायत को पेश कर दूं, अपना मुद्दा तो रख दूं। मेरे आका अपने घर के दरवाजे तक पहुंचे और पलट करके देखा, एक गरीब सहाबी पीछे खड़े थे। मेरे आका ने पलटते ही यूं कहा, जा अल्लाह तेरे माँ बाप की मग़फ़िरत करे और तेरी गरीबी को मौला दूर कर दे। वो सहाबी कहते हैं मैंने अभी कहा भी नहीं था, पूछा भी नहीं था, जिस चीज की तमन्ना लेकर आया मेरे मुस्तफा ने वही दवाओं से नवाजा, उन्हीं दुआओं से नवाजा। मेरे आका की ही ये शान है, जो चुप रहा उसकी भी सुनते हैं, जो बोला उसकी भी सुनते हैं। वो बेजुबानों की बोलियां जानने वाले नबी उसकी तरफ क्यों नहीं मुतवज्जे होते? आज उस रहमत आलम से क्यों अपने मुद्दे नहीं रखते? एक हिरन जब किसी शिकारी के जाल में फंस जाए और तमन्ना करने लगे कि कोई मददगार मेरा आ जाए, मेरे मुस्तफा वहां पहुंच जाए और उस शिकारी से कहे इस हिरन को छोड़ दे, ये अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी। मेरे आका की सिफारिश पर हिरन को छोड़ा गया, दूध पिलाकर बच्चों को वो वापस आ गए। बताओ मेरे अजीजों, हिरन ने आंखों में आंसू रखे थे अपने बच्चों की जुदाई के, मेरे आका को वो गवारा न हुआ, उस जानवर की मदद किया। एक बार आप खुतबा देने के लिए मिंबर पर खड़े हैं, मस्जिद नबवी में बच्चे के रोने जैसी आवाजें आने लगी। ये आवाज किस बात की थी? हुजूर अपने हाथ में लकड़ी लेते थे, असा लेते थे। एक वक्त ऐसा आया कि जब मिंबर बन गया, मेरे आका ने उस लकड़ी को मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और उसके बाद हुजूर खुतबा छोड़ करके उतर आया। जब बच्चे के रोने की जैसी आवाजें आई, हुजूर खुतबा छोड़कर नीचे आए और चल करके जाकर उस लकड़ी को उठाया, अपने सीने से लगाया, कानों से लगाया, फिर आकर खुतबा मुकम्मल किया। सहाबा ने पूछा आका ये क्या था? मेरे आका फरमाते तुम्हें पता है मस्जिद में जिस बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी, ये कोई और नहीं, ये मेरी वो लकड़ी रो रही थी जिसको मैं हाथ में पकड़ा करता था। क्यों रो रही थी? इसलिए कि नबी पाक की जुदाई के गम में मुस्तफा अब तक आप हाथ में रखते थे, अब आपने मुझे छोड़ दिया, लकड़ी मुस्तफा की जुदाई में रोने लगी। मेरे आका फरमाते उसका रोना मुझे देखा ना गया, मैं खुतबे से मिंबर से उतर आया और उसको उठाकर सीने से लगाया, कानों से सुना। वो लकड़ी बेजुबान, हम में से कोई नहीं जानता कि लकड़ी की जुबान क्या होती है, मगर वो ताजदार मदीना उसकी आहो भुका को भी सुनते हैं, उसके आहो फुका को भी सुनते हैं। तुम तो उम्मती हो, तुम सुबह शाम मेरे नबी के नाम लेवा हो। काश एक बार हुजूर पाक की बारगाह में सच्चे दिल से कह देते, खार है बदकार है डूबे हुए जिल्लत में है, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। मुस्तफा करीम के दरबार में अगर एक बार कहते या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में नहीं जा बजा पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। एक बात याद रखना है मुसलमानों, मेरी तकरीर का खुलासा, उसका लुत्फ़े लुभाव ये है कि उनसे फिरोगे तो पूरी दुनिया तुमसे फिर जाएगी, उनसे फिरोगे तो हर शय तुमसे छीन ली जाएगी, और सिर्फ दुनिया ही नहीं, हर घड़ी हर जगह वो तुम्हारी मदद के लिए तैयार। एक सहाबी हुजूर के पास आए, उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह क़यामत की भीड़ भाड़ में अगर मैं आपसे मिलना चाहूँ तो कहाँ मिलूँ?
کہاں ملی جانتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 3 جگہ ایسی بتائے جہاں امت بڑی پریشانی میں ہوگی. انہی جگہوں پر میرے آقا نے اپنا پتہ بتایا. کہا کہ دیکھنا پہلے نمبر پر حوض کوثر پر میں مل جاؤں. اپنے پیاسے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں. پیاس کی شدت ایسی ہوگی کہ حلق کے اندر سے انگڑیاں نکلنے آ جائیں. پیاس کی شدت محشر کے میدان میں بہت سخت ہوگی. کئی لوگوں کے بھیجے پک کر کے کانوں سے باہر آ رہے ہیں. ایسی شدت کی پیاس میں حوض کوثر سے میرے مصطفیٰ پانی پلا رہے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں میرے آقا نے اپنا پتہ بتایا, یہاں مجھے دیکھ لیں. دوسرے نمبر پر فرماتے اگر میں وہاں نہ ملوں تو جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہیں میزان, وہاں مجھے دیکھ لینا, وہاں مل جاؤں. وہ ہر گھڑی اپنی امت کی مدد میں ہے. پیاسے ہوں تو حوض کوثر پر. میزان عمل میں کبھی تمہارے برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے, میرے آقا اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ رکھ کر کے نیکیوں کا پلہ بھاری کرتے جائیں. اپنی امت کی مدد میں, اپنی امت کی مدد میں. فرماتے ہیں اگر میں وہاں بھی نہ ملا تو پل صراط پر دیکھ لینا, جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ایک برج ہے جس پر چلتے چلتے کئی لوگ گر جائیں, کئی لوگ جہنم میں گر جائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پل کے قریب کھڑے ہو کر میرے امتیوں کے گزرنے کی دعا کر رہا ہوں, صحیح سلامتی سے گزر جاؤ. رب سلم رب سلم, یہ حضور پاک کی صدائیں ہوں. اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا ہے کہ رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. میرے عزیز 3 وہ مقامات میرے آقا نے بتائے جہاں امت کی مدد ہی کر رہے ہیں, امت کی مدد ہی کر رہے ہیں. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں امام وقت نے جو کہا تھا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ, پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا اس نبی پاک سے زیادہ تمہارا درد سمجھنے والا کوئی اور ہے؟ تم 5 سال میں 1 مرتبہ ہاتھ پھیلانے والے کے پیچھے جے جے کرتے گھومتے ہو. تم اس پر اپنی زندگیاں, اپنی راتیں, اپنے دن لٹانے کو تیار ہو, جبکہ یہ تمہاری قسم پرسی میں تم پر ہاتھ رکھنے کو بھی تیار نہیں. آج حالات ہمارے ایسے نہیں ہیں. جن کو ہم نے کرسیوں تک پہنچایا ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے عیاشی تو کر رہے ہیں, مصطفیٰ کی شان میں گالیاں دینے پر ایک لفظ بھی ان کی زبان سے نہیں نکلتا, نہیں نکلتا ان کی زبانوں سے. کیوں؟ میرے عزیزوں تم نے نبی پاک کی عظمت اور محبت پر فیصلے نہیں کیے, دنیا داری میں فیصلے کیے. آج بھی میں بتاؤں تمہارے دردوں کا اگر کوئی درماندہ ہے, کوئی دکھی دلوں کا سہارا ہے تو کوئی نیتا نہیں, وہ صرف تاجدار مدینہ. ہمارا درد اگر حقیقت میں کوئی سمجھتا تھا اور سمجھتا ہے وہ میرا مصطفیٰ ہے. تمہارا رونا ان کو دیکھا نہیں جاتا, تمہارا بے قرار ہونا انہیں نہیں دیکھا جاتا. آپ کو پتا ہے ملک الموت جب میرے آقا کی روح قبضے میں آئے تھے, نزا کا وقت تھا, جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے کیا پوچھا تھا جانتے؟ میرے عزیزوں موت کے وقت یا باپ بیٹوں کو بھول جاتا ہے, بیوی شوہر کو بھول جائے, ماں اپنے بچوں کو بھول جائے. نزا اور سکرات کی شدت بہت سخت ہوتی ہے, دنیا کو سب فراموش کر جاتا ہے انسان, کچھ نہیں یاد ہوتا ہے کہ کون سامنے کھڑا ہے. قربان جاؤ اس مدینے والے کی ذات پر. ملک الموت جب آئے روح قبض کرنے کے لیے تو سوال کیا کیا جانتے؟ ملک الموت سے پوچھتے میرے آقا اے اسرائیل, یہ جو سکرات اور نزا کا درد ہے کیا یہ میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. کون ہے جو تمہارے دردوں کا احساس رکھتا ہے؟ کون ہے جو بے کسوں کا سہارا ہے؟ آپ نے ساری چیزیں دیکھ لی میرے عزیزوں, اس کے باوجود اس سے اگر منہ پھیرتے ہو تو کمال کی ناانصافی کرتے ہو. اے نوجوانوں, اگر آج تمہیں دنیا کی کوئی حسینہ اچھی لگتی ہے اور اس پر تم جان لٹا دیتے ہو, چند دنوں کے بعد تمہیں بھی قبر میں جانا ہے, اور سامنا کسی حسینہ کا نہیں, اسی حسن مصطفیٰ کا کرنا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں تشریف لانے والے, کیا یہ یقین ہے یا نہیں؟ ہر ایک مسلمان جانتا ہے قبر میں فرشتے 3 سوالات کریں گے, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اور انہیں دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. بزرگان دین فرماتے جب تیسرا سوال فرشتے کریں گے نا, میرے آقا کچھ لوگوں سے اپنا منہ پھیر لیں گے,
اور فرمائیں گے حضور پاک فرمائیں گے اپنا منہ پھیر کر کے قسم خدا کی اس سے کہیں گے خبردار تو میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ تمہیں دنیا داروں کے چہرے اچھے لگتے تھے، آج میرا چہرہ کیوں دیکھتا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ تمہیں دنیا میں اچھا نہیں لگتا؟ ان کی ابتدا کرنے میں تمہیں شرم آتی تھی، آج ان کے نقوش پاک پر عمل کرنے میں آج تمہیں حیا لگتی تھی؟ دنیا والے کیا بولیں گے؟ ٹوپی رکھوں گا، داڑھی رکھوں گا، دنیا تانا مارے گی مجھ کو۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے جیتے تھے، جی لو، پہنچو گے ایک دن قبر میں۔ تمہیں خبر نہیں ہے کہ دنیا یہ باندھ کر کے تمہیں لائے گی اللہ کی بات، تمہارے ناک میں روئی ٹھونس کر، کانوں میں روئی ٹھونس کر، پیٹ پر باندھ کر، انگوٹھوں پر باندھ کر، کفن اتنی تیز سے باندھ کر لاتے ہیں اور پھر امام کے سامنے لا کر رکھتے ہیں۔ تم اگر آج نہیں آ رہے یہاں پر، ایک وقت آئے گا جب یہ دنیا تمہارے رشتہ دار تمہیں پکڑ کر لائیں گے۔ روح نکلنے کی دیر ہے، تمہاری ماں تمہارے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں۔ روح نکلنے کی دیر ہے، جن بیٹوں کو تم نے خون پسینے سے کما کر کے کھلایا، وہ بیٹے خود کاندھوں پر اٹھا کر لا کر تمہیں منو مٹی تلے دبا کر کے جائیں گے۔ اور آج تمہارے سفید کپڑوں پر تھوڑی سی گرد و غبار کوئی گرا دے، آپ کو برا لگتا ہے۔ ایک دن آئے گا لوگ ثواب سمجھ کر مٹی ڈال ڈال کے جا رہے ہیں۔ ہماری لاشوں پر ہر کوئی 3 مٹھی مٹی ڈال کر کے جاتا ہے اور پھر ثواب سمجھ کر جاتا ہے۔ یہی ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ جب ہمیں جانا ہے اسی راستے پر اور وہی سونا ہے، اور اسی چہرے جہاں آرا کو، جمال جہاں آرا کا مقابلہ کرنا، سامنا کرنا، تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ یہ صرف غیروں کے لیے نہیں، تمہارے لیے بھی ہے۔ آج ہی پکڑ لو ان کا دامن، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا تم کیا سمجھتے ہو یہاں ان سے چھٹکارا لے کر میں ادھر ادھر بھاگ لوں گا، گھوم لوں گا؟ قیامت کا حال بھی یہ ہے، تم آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک گھومتے رہو گے، ہر نبی یہی کہیں گے آج ہم تمہاری سفارش نہیں کر سکتے، ایک ہی ذات ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے تمہارا بیڑا پار کر دیا، وہ محمد عربی کی ذات۔ سب کہیں گے جاؤ ان کے پاس، سب کہیں گے جاؤ ان کے پاس۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہاری۔ حضور پاک کے لیے پوری کائنات گھوم رہی ہوگی، اور جب تم پہنچو گے میرے آقا کے پاس، تو میرے آقا یہ نہیں کہیں گے کہ اب کیوں آ گئے، نہیں، سب کچھ ختم کر کے تم دنیا سے وہاں پہنچو گے، تب بھی میرے آقا کہیں گے انا لہا انا لہا، آج میں تمہاری سفارش ہی کے لیے بیٹھا ہوں، میں اسی کے لیے بیٹھا ہوں، سجدہ کر کے تمہاری سفارش کریں اور رو رو کر مولا کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کا سوال کریں۔ حدیثوں میں ملتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بھی بتائی کہ قیامت کے میدان میں میرے کندھے پر ایک چادر ہے، حضور فرماتے کندھے پر ایک چادر ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ کیفیت بھی میرے آقا نے بتائی، اور یہ چادر کندھے سے کبھی گر جا رہی ہوگی، اور میں اپنی چادر کو سنبھال رہا ہوں گا اور ایک ہاتھ سے اپنے امتی کو پکڑ رہا ہوں، ایک ہاتھ سے ایک امتی کو پکڑ رہا ہوں گا، ادھر سے ایک ادھر سے ایک، جو ہاتھ میں آئے اسے جنت کی طرف بھیجے۔ کون ہے ہمارے درماندہ، کون ہے ہمارا سہارا؟ میرے عزیزوں، میری پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ محمد سے وفا ہو گئے تو ہم دے دیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا خاتمہ کرتا ہوں۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن و جمال اپنے آنکھوں میں بسا رہا ہے۔ جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے، جنہوں نے یہ شکایتیں کی ہیں، ہم گناہ چھوڑنا چاہتے چھوٹتے نہیں، ہم توبہ کرتے بار بار ہو جاتے ہیں گناہ، ان کے لیے ایک بڑا ہی کیمیا اثر نسخہ، مجرب نسخہ میں بتاؤں کہ اگر آنکھوں کو آوارگی سے بچانا ہے، بے حیائی سے بچانا ہے، اور اپنے جسم کو گناہوں کی لت سے آزاد کرنا ہے، ایک نسخہ ہے تمہارا، آج کے بعد جانا تو بستر پر بیٹھ کر کے یا گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر عہد کر لینا کہ اے مولا اب ان آنکھوں سے اب جو کچھ بھی کروں گا صرف مصطفیٰ کے دیدار کے لیے زندہ رہوں گا، میرے آقا کو ایک بار مجھے دیکھنا ہے۔ جب تم یہ تمنا کر لو گے
خود بخود تمہارے جسم میں اصلاح ہونی شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو آنکھیں یہ تڑپ رکھتی ہیں نبی پاک کو دیکھنے کی، وہ آنکھیں کبھی بے حیا نہیں ہو سکتی، اور دنیا کا حسن و جمال کبھی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مسلک اعلی حضرت آداب مصطفیٰ آمد مصطفیٰ، اس نبی پاک کو دیکھنے کی طرف پیدا کر لو، یہ سارے گناہوں سے چھٹکارے کا سب سے عظیم نسخہ ہے، اور ان کی طلب میں تمہاری زندگی گزرتی جائے گی، اور پھر وہی کہو گے جو بریلی کا امام کہتا تھا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، ہر دن ایک نئی لذت، ہر دن ایک نئی تڑپ، ہر دن ایک نئی امنگ، ہر دن ایک نیا جوش تمہارے اندر آتا رہے گا۔ یہ کس بنیاد پر آئے گا؟ دیکھنے کی وہ آس ہو، دیکھنے کی وہ تڑپ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط و خال کو اپنے آنکھوں میں بسا کر کے تو رکھو کہ وہ دیکھنے میں کیسے دکھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ سے ہمیں پوچھنا پڑے گا رسول پاک کیسے نظر آتے تھے، تو حسان بن ثابت کہیں گے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ظالم کتوں کی زبان سے مت سننا میرے نبی کیسے تھے، ان کی عاشق اور فنا پر رسول سے سننا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حسان بن ثابت کہتے ہیں آپ سے زیادہ حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا، جیسے آپ کی مرضی و منشا تھی مولا نے اس شان سے آپ کو بنایا ہے۔ حسان بن ثابت نے کہا تھا، اور شرف الدین بوصیری نے کہا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی ومن عجمی، اور شاہ سعدی شیرازی نے کیا کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن الجمیع بخصالہ۔ حافظ شیرازی نے پکار کر کہا تھا یا صاحب الجمال ویا سید البشر وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اپنی جگہ پر کہا فارسی کے شعراء میں ملا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں تنم فرسودہ جان پارا زِ ہجران یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ، چوبا سوئے شفاعت را کشائی پر گنہگارا مدر محروم جامی را درآن یا رسول اللہ۔ فارسی کلام کے عاشقوں کو سنو، میرے مصطفیٰ کی تڑپ کیسی رکھتے تھے، طلب کیسی رکھتے تھے۔ اور پنجابی مشہور شاعر فنا پر رسول پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند کے لکھ نورانی ہے، کالی ظلم اکھ مستانی ہے، مخمور اکھے ہمت بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں، جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شانہ تو شانہ سب نبیاں۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اجملکا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب عاشقوں نے پکارا ہے تو اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وہی اقبال کہتا ہے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا۔ یا رسول اللہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن بہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، فضل توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ظالموں کی سنتے ہو، ان کتوں کو بھوکنے دو، اس لیے کہ میرا عقیدہ یہ ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہوئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی خرچہ تیرا۔ یا رسول اللہ تجھے اللہ تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کر بلند کیا ہے۔ اب ہمارا عقیدہ سنو، اقبال قلندر لاہوری نے پکار کر کہا اب ایک ایسا عظیم شاعر مجھے ملا تھا جس نے میرے آقا کے خط و خال کو ہمارے سامنے تصویر میں بنا کر رکھ دیا ہے، اگر کبھی میرے
میرے نبی پاک کو دیکھنے کی طلب پڑ جائے تو میں آپ کے سامنے گنگنا کر کے بتاتا ہوں، اس حسن تو عالم کا ایک نقشہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ چہرہ ہے کہ انوار تو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بہرے میں تقدس کے لگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے، کیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے عالم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہے کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہا ہے، خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیراز شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے دیوے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم ہے، سارے عشاقان مصطفیٰ نے اپنی جگہ پر کہا ہے، لیکن آخر میں حق اس وقت تک ادا نہ ہوگا تعریف مصطفیٰ کا جب تک بریلی کے حسان میں آپ کلام پیش کرتا ہوں۔ حسان بن ثابت میرے مصطفیٰ سے کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ جب صحابی رسول کہتے تھے تو ہندوستان کا حسان پکار کر کہنے لگا وہ کمال حسن حضور ہے، کہ کمال نقص جہاں نہیں، کبھی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آئیوں ہے دبے لچے کچھ عرب کے بڑے کرے، تیرے جانے میں خدا نہیں، یہی دل کے جسم میں ہے نہیں، یا رسول اللہ تیرے تیرے نام پہ جا پیدا، تیرے سوچ جا کے جہاں پیدا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، چاہتا ہوں یہ جو سنبھال کر رکھو، ان کو دیکھنے کی تاب ہے، ان کی زیارت کی تاب ہے، سنبھال کر کے رکھو۔ وہ حسان الہند کہتا ہے رخ دل ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب ظلم یا مشکل ہوتا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، عمری نے سر پہ جان پھیسا، حیرت نے جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دنیا بھوکتی ہے تو بھوکنے دے، کتے بھوکتے ہیں تو بھوکنے دے، مگر ایک غلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہتا ہے سرور کہو کہ مالک ہے، دانے خرید کا دل زیادہ کہو تجھے، اے جانے جا میں جانے تجلہ کہو تجھے، تو بس عیب تناہی سے بے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس سے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا
नेता के लिए उठे हुए हाथ नहीं थे, गुंबद खजा के नबी के लिए उठे हुए हाथ। अब मुझे ये यकीन है कलकत्ता की सरजमीन पर ये जोश और बलबला सिर्फ हाथों का नहीं, जिस दिन मेरे मुस्तफा की बात आए गर्दन भी लेकर तैयार रहे। हुजूर पाक के लिए रखे हैं, इसलिए कि बरेली के इमाम ने हमें सिखाया था पहले में जुबान तुम्हारे लिए, गर्दन में पहचान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। ऐ मुसलमानों, आपका ये जोश और बलबला बाकी रहे, अल्लाह सदा सलामत रखे। मुझे यकीन है ये चिंगारी जो रोशन हो सकती थी, मुझे यकीन था किसी और के नाम पे नहीं, वो नाम मोहम्मद पे शाह सिर्फ और सिर्फ ये चिंगारी शोला बनती है तो नाम मोहम्मद पर है। जालिमों आओ आज हमारे मजमे को देख लो, तुम्हें पता नहीं उस नामे पाक में असर कितना है। मैं अगर मुर्दों के पास भी तिलावत करूं उनके जिस्मों में भी हरकत पैदा हो जाए, वो मोहम्मद अरबी के नाम की बरकत है। उस वसीम कुत्ते से मैं कहता हूँ जिसने किताब लिखकर ये सोचा, पहले तो तू कुरान को मानता था, कुरान से आयतें निकालने की बात करता था, आज उसके दादा की गोद में, उसके बाप की गोद में अगर वो जाकर बैठा है, उसके बाप को तो बुलाया गया था कि आज तू आग में कूद कर साबित करके दिखा है तेरा ईमान सच्चा है, क्या एक गुलाम रसूल का ईमान सच्चा है। लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद अब मेरा विजदान और यकीन इतना बढ़ गया, इस वसीम कुत्ते को सिर्फ इतना ही चैलेंज करना बाकी है कि उलमा एक तरफ, ये मशाइख एक तरफ, ये फकीर एक तरफ, जिस दिन तू आए मैं अपने किसी माँ की गोद में दूध पीता बच्चा तेरे सामने रखो, और अगर तू सच्चा है, तेरा दीन सच्चा है, तो इस बच्चे का मुकाबला करके दिखा दे। इसलिए कि इन बच्चों को हमारी माएँ सिर्फ दूध नहीं पिलाती, ईमान साथ में पिलाती है, इसके मुस्तफा साथ में पिलाती है। इनके अंदर दुनिया अगर डराती है तो जवान डरने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हें डराया जाएगा मौत से, और मोमिन को मरने के लिए जीता ही कहाँ है, ये जीने का शौक रखता ही कहाँ है। उसे डराओ जिसे जीने का शौक हो। हम तो हर रात इंतजार में है कि मलकुल मौत कब आए, हमारे मुस्तफा से हमारी मुलाकात, नबी पाक से हमारी मुलाकात कराए। है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की राह, कब्र में पहुंचते हैं तो इसी नीयत से पहुंचते हैं, उन्हें देखना नसीब होगा, दुनिया की सारी थकन दूर हो जाएगी, सारा ताप खत्म हो जाएगा। आखिर में मैं जो बात अर्ज कर रहा था उनको मैं ये जवाब देता हूँ कि तुमने किताबों के जरिए पढ़ा होगा मेरे मोहम्मद को, लेकिन खालिक की जुबान में नहीं सुना होगा। उनका खालिक जो रसूल पाक को जिस अंदाज से बनाया है, तुमने अगर नबी पाक को कहा है वो ऐसे थे वैसे थे, तो सुनो रब्बुल जलाल ने पूरे कलाम मुकद्दस में इस मुस्तफा को क्या क्या कहकर पुकारा है। कहा है ऐ मोहम्मद तुम अहमद भी हो, हामिद भी हो, महमूद भी हो, हम्माद भी हो, ऐ मोहम्मद तुम सिराज भी हो, रशीद भी हो, बशीर भी हो, नज़ीर भी हो, ताहा भी हो, यासीन भी हो, मुज़म्मिल भी हो, मुदस्सिर भी हो। ऐ मोहम्मद अरबी तुम ही मुस्तफा हो, तुम ही मुज्तबा हो, मुर्तदा हो, मुर्तजा हो, मुख्तार हो, मोमिन हो, कायम हो, नासिर हो, मंसूर हो, शहीद हो, आदिल हो, तुम ही हकीम हो, तुम ही नूर हो, हुज्जत हो, कुरान हो, अब्तही हो, मदनी भी तुम हो, मक्की भी तुम हो, अब्तही भी तुम हो, मदनी भी हो, हिजाजी भी हो, तराजी भी हो, हाशिमी भी हो, कारशी भी हो, उम्मी भी हो, यतीम भी हो, जवाद भी हो, मुनकी भी हो, तवाब भी हो, रऊफ भी हो, रहीम भी हो, और आलिम भी हो, मुतहिर भी हो, मुंजी भी हो, सय्यद भी हो, इमाम भी हो, शाफी भी हो, लाल भी हो, मुतवस्सित भी हो, साबित भी हो, मुक्तसिद भी हो, महदी भी हो, हक भी हो, मुबीन भी हो, अव्वल भी हो, आखिर भी हो, मुहल्लिल भी हो, मुहर्रिम भी हो, रहमत भी हो, मुज़क्किर भी हो, मुकीब भी हो। ऐ मोहम्मद अरबी तुम करीब भी हो, मुनीब भी हो, मुजीब भी हो, हबीब भी हो, तबीब भी हो, तुम ही यासीन भी हो, तासीम भी हो, हामीम भी हो, सारे अलक़ाबात ऐ मोहम्मद अरबी तुम्हारे लिए, जो कुछ कहूँ उससे सिवा तुम हो। दुनिया जो कहती है वो कहने दो, मगर हमारा इमाम हमें ये सिखा कर गया, सारे ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा हमारा नबी है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी।
تمہیں خبر کیا ہے اس نبی پاک کا عالم کیا مقام کیا جن کے تلووں کی دھول ہے آگے جانے مسیحا ہمارا نبی جن کے کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعل شمع وہ لے کر آیا آخر میں اتنا کہوں گا غم زدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا بے کسوں کا سہارا بس اس بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اے مسلمانوں میرے نبی پاک کا خلاصہ یہی ہے تم فخر کے ساتھ آج سے پھر یہ اعلان کرو گے لب نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آخر دعوانا الحمدللہ